أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان کے عمل کا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی بھلائی کے ساتھ وَلِلَّهِ کو پہلے لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس طرح بھی ٹھیک تھا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، لیکن للہ کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی دوسرا اس میں حصے دار نہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ کا قدرت، اللہ کا علم بھی کامل اور اللہ کی قدرت بھی کامل۔ اب جس کے پاس انسان کے تمام اعمال کا علم ہے اور جس کے پاس سب کچھ کرنے کی قدرت بھی ہے، وہی برے کو برائی کی سزا دے سکتا ہے اور اچھے کو اچھائی کی جزا دے سکتا ہے۔ نہ تو کوئی اس کے علم سے باہر ہے اور نہ ہی کوئی اس کی قدرت سے باہر ہے۔ جو بھی زمین میں مخلوق ہے وہ سب، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، کہیں بھی ہے کائنات میں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اس آیت کریمہ میں برے لوگوں کے لیے وعید ہے اور نیک لوگوں کے لیے وعدہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک بروں کو سزا دے گا اور نیکوں کو جزا دے گا۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ إلا اللمم، سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو۔ هو أعلم بمن اتقى، وہی زیادہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے ان لوگوں کو ملے گا
अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, वो लोग जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा गुनाहों की तादाद बाज़ जगह 7 बयान हुई है, बाज़ जगह 70, और बाज़ जगह अगर सारी तफसील को जमा किया जाए तो 700 से भी ज़्यादा कबीरा गुनाह बन जाते हैं। कबीरा गुनाह वो है जिस पर दोज़ख की वईद हो, अल्लाह की नाराज़गी की धमकी हो, या फिर शरीयत ने उस पर हद नाफिज की हो, जैसे ज़िना है, चोरी है, बहतान लगाना है, और किसी का माल चुराना है, किसी का हाथ काट देना, किसी का दांत तोड़ देना, किसी की टांग काट देना, ये सारे कबीरा गुनाह हैं। और इनसे जो लोग बचते रहेंगे, वल फवाहिश, फवाहिश भी कबीरा ही गुनाह है, लेकिन उनका जिक्र अलहदा इसलिए फरमाया ताकि बात की ताकीद हो जाए और कुरान मजीद के पढ़ने वाले को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि बेहयाई ऐसा कबीरा गुनाह है जिसको अल्लाह बहुत सख्त नापसंद फरमाता है। तो फरमाया वो कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं, बेहयाइयों से भी बचते हैं। बेहयाई सिर्फ अमल से नहीं होती, हाथ से और ज़बान से भी होती है। जो आदमी बेहया गुफ्तगू करता है वो भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। जो आदमी आँख से इशारे करता है वो भी बेहया है। जो आदमी गैर औरतों को हाथ लगाने की कोशिश करता है वो भी बेहया है। और जो आदमी दूसरे मुसलमानों की इंसल्ट करता है, तौहीन करता है, दिल आज़ारी करता है, वो भी बेहया है। इल्लल लमम, इल्माम का माना होता है किसी जगह थोड़ी देर के लिए ठहरना। कहते हैं अरब अलम्मर रजुलु फिल मकान, कि आदमी थोड़ी देर के लिए किसी जगह में ठहरा। या फिर इल्माम का माना है करीब होना। कोई आदमी किसी गुनाह के करीब हो जाए, थोड़ा बहुत उससे गुनाह हो जाए, लेकिन वो फौरन ही अपने आप को ठीक करे और तौबा करे और अल्लाह की तरफ पलट आए। इल्लल लमम का माना थोड़ी सी आलूदगी छोटे गुनाहों की। अल्लाह पाक इतना वसीउल मग़फ़िरत है कि छोटे गुनाह तो वो बग़ैर तौबा के ही माफ़ कर देता है। आपने वज़ू किया, आपके हाथों के गुनाह माफ़ हो गए, कुली की, मुंह के गुनाह माफ़ हो गए, चेहरा धोया, चेहरे के गुनाह माफ़ हो गए, और इसी तरह बहुत से दूसरे आमाल हैं। एक नमाज से दूसरी नमाज तक जितने सगीरा गुनाह हैं वो सारे माफ़ हो जाते हैं। एक जुमे से दूसरे जुमे तक जितने गुनाह हैं वो सब माफ़ हो जाते हैं। एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जितने सगीरा गुनाह हैं सब माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कबीरा गुनाहों के लिए तौबा करना और अपने आप को संभालना और अपने आप को रोक के रखना ज़रूरी है। फरमाया हुवा आलम बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्द, जब उसने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया तो तुमसे भी ज़्यादा अल्लाह तुम्हें जानता है। तुम्हें नहीं याद कि तुम ज़मीन से पैदा हुए थे, मिट्टी से बने थे, लेकिन अल्लाह को मालूम है और वो तुम्हें बता रहा है कि मैंने पहले तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर उसके बतन से, उसके जिस्म से तुम्हारा तौलीद का सिलसिला शुरू हुआ और नस्लें पैदा हुई। व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतून उम्महातिकुम, अजिन्नतुन जनीन उनकी जमा है, और जनीन का माना होता है छुपी हुई चीज़। चूँकि हमल बच्चे की सूरत में माँ के पेट में छुपा हुआ होता है, इसलिए उसको जनीन कहा जाता है। और जब तुम उन पर्दों में थे जहाँ कोई तुम्हें देखने और जानने वाला नहीं था, वहाँ भी अल्लाह पाक ने तुम्हारी दस्तगीरी फरमाई, तुम्हें खुराक भी मुहैया की,
اور تمہاری زندگی کی حفاظت بھی فرمائی ماں کے پیٹ میں. فلا تزکوا انفسکم، فرمایا وہ انسان جو ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے اور غلیظ خون سے اس کی پرورش ہوئی ہے ماں کے رحم میں، اور 2 مرتبہ وہ پیشاب کے راستوں سے نکل کر دنیا میں آیا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھے. قریش جو تھے یہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس لیے وہ دوسرے عربوں پر اپنی فضیلت اور اپنی برتری جتانے کی کوشش کرتے. اس سلسلے میں سب سے برا کام ہمارے دور کے صوفیوں نے کیا ہے، جنہوں نے ایسے ایسے دعوے کیے کہ جو انسان کو کرنے لائق نہیں. کسی نے کہا انا الحق، میں ہی خدا ہوں. کسی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. کسی نے کہا ملکی اعظم من ملک اللہ، کہا میری بادشاہی اللہ کی بادشاہی سے بڑی ہے. اور کسی نے کہا میں جنت کو جلانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے جا رہا ہوں. تو اس قسم کی بکواسات اور فضول بڑکیں یہ جو لوگ مارتے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نافرمان اور اس کے غضب کا شکار بندے ہیں. فرمایا هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو معلوم ہے کون متقی ہے، کون بچ کے رہا، کون پرہیزگار ہے. اپنے آپ کو متقی اور پاک صاف نہ کہا کرو. ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھے. اگر وہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھے گا تو پھر اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا، اور تکبر ایک ایسی بلا ہے کہ اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی دل میں ہوا تو وہ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا. عنده علم الغیب فهو یرى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ آنے والے حالات کو دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو ہماری آیتیں سن کر منہ پھیر لیتا ہے اور تکبر سے چل پڑتا ہے، اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے. وَآتَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، عقدہ کہتے ہیں اس حالت کو جب آدمی پتھر کھود رہا ہو، مٹی کھود رہا ہو اور آگے سے کوئی پتھر آ جائے، پتھر کی چٹان آ جائے تو کہتے ہیں اقدر رجل، آدمی کھودتے کھودتے رک گیا، آگے اس کے رکاوٹ آ گئی. تو فرمایا یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اگر کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں تو صرف نام و نمود کے لیے اور نمائش کے لیے تھوڑا سا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. جبکہ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مسلسل دیتا رہتا ہے اور اپنا خرچ کرنے والا معاملہ کبھی ختم نہیں کرتا، کبھی روکتا نہیں. اگر اس کے پاس تھوڑا ہے تو اس میں سے تھوڑا خرچ کرتا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہ بالکل ہاتھ کو روکتا نہیں، بخیلی کا شکار نہیں ہوتا. عنده علم الغیب فهو یرى، فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی دوربین ہے جسے لگا کر یہ اپنے انجام کے بارے میں معلوم کر لے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں؟
فرمایا کوئی کسی انسان کے پاس ایسا آلہ نہیں جس کو لگا کر وہ اپنے انجام کا پتہ کر لے. یہ تو انسان کے اعمال اور اس کی محنت اور اس کی کوشش پر منحصر ہے کہ وہ کیا کچھ کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ کیا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا جس نے وفا کی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور یقیناً اس کی کوشش عنقریب اسے دکھائی جائے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی پھر اسے اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ یہ جو بخیل ہے یہ جو بڑھ کے مارتا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں میں بڑا پاک صاف ہوں کیا اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم نہیں پہنچی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم نہیں پہنچی. الذی وفا جس نے پورا کیا. کیا پورا کیا یہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا. فرمایا ہم نے جو کہا اس نے پورا کیا. جو آزمائش اس پہ ہم نے ڈالی اس میں وہ پورا نکلا اور جو حکم ہم نے اس کو دیا اسے اس نے پورا کیا اور جو وعدہ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کو بھی پورا کیا. ان صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہ کل قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی بیٹا اگر باپ سے کہے گا کہ ابا جان میرا تھوڑا سا گناہوں کا بوجھ آپ اٹھا لیں تو وہ انکار کر دے گا. کہے گا جاؤ تم کون ہو میں نہیں تمہیں جانتا. ماں بیٹے کو انکار کر دے گی بھائی بھائی کو انکار کر دے گا اور اولاد اپنے باپ کو انکار کر دے گی. تو فرمایا کہ ہر انسان اپنی محنت کا صلہ خود پائے گا اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی خود اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کی کوشش کا فائدہ میت کو ہونا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اولاد کی نیکی کا فائدہ ماں باپ کو ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی کسی میت کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا بھی اسے ثواب ہوتا ہے. کوئی اس کے لیے وقف بنا دے تو اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. کوئی مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ فائدہ اسی کو ہوگا جو اس دنیا میں ایمان لایا اور مسلمان بن کے رہا. جو ایمان نہیں لایا اور اسلام پر اس نے عمل نہیں کیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا چاہے ساری دنیا بھی اس کے لیے محنت اور کوشش کرتی رہے. فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں ایمان تھا مرتے وقت اور زندگی میں بھی اور پوری زندگی اس نے اللہ کے فرما برداری میں گزار دی یا کم از کم مرنے سے پہلے توبہ کر لی
اسی کو فائدہ ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یرا کے دونوں معنی جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا کہ اس نے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ دیکھے گا کہ یہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، برے کام کا برا بدلہ ملے گا، اچھے کام کا اچھا بدلہ ملے گا، اور کسی کا کوئی اجر اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ لوگوں کے گناہ تو معاف کر دیں گے لیکن کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے۔ جو نیکی کسی نے کی ہے اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اللہ پاک ایک مسلمان کی نیکی کو حفاظت سے رکھیں گے اور قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کریں گے۔ ترجمہ اقبال، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان کے برے عمل کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی بھلائی کے ساتھ۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ إلا اللمم، سوائے کچھ گناہ کی آلودگی کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھوٹے بچے تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون بچ کر رہا۔ افرأيت الذي تولى، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اور تھوڑا سا دیا پھر اپنا ہاتھ روک لیا۔ عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھ لے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى، کیا اسے خبر نہیں دی گئی اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟
وإبراهيم الذي وفى اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے پورا کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب اسے دکھائی جائے گی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اسے اس کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.